नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता तकरीबन 15-20 साल से मैं एक बात का बहुत तज़किरा करता आ रहा हूँ कि अहले नज़र ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार करे ताकि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी दूर हो। इस तरह की मुख्तलिफ बातों के हिसाब से लोग ये समझते हैं कि मैं एक ख़ास किस्म का डरावा और लोगों को खौफज़दा करके एक ऐसी सूरत हाल पैदा करता हूँ जिससे लोगों को चैन की नींद नहीं आती। पहली बात तो ये है कि अक्सर सवाल ये लोग करते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हमसे ज़्यादा बुरे लोग दुनिया के अंदर बसते हैं, हमसे ज़्यादा बुरी अक़वाम दुनिया के अंदर बसती हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो इतनी चैरिटी देते हैं, इतने लोग को खाना खिलाते हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो है दुआएं करने वाले हैं, इबादतें करने वाले हैं। हम पाकिस्तान दुनिया की वो अहम तरीन सल्तनत है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग उम्रा करने जाते हैं, जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा हज करने जाते हैं, जहाँ से अहले तशय्यो में से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ियारतें करने जो हैं करबला जाते हैं, मशहद जाते हैं, हज़रत नजफ़ अशरफ जाते हैं। तो फिर हम पे क्यों ऐसी अदबार की सूरत हाल आएगी, हम पे क्यों अल्लाह तबारक ताला की नाराज़गी आएगी और हम क्यों डूबेंगे। पहली बात तो यह है कि ये वक्त के साथ साथ बहैसियत कौम हमारे जराइम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये गुस्सा जो है ये बढ़ता चला गया और अब इस सूरत हाल के अंदर हम शिकार हो चुके हैं कि लगता ये है कि गुस्सा ठंडे होने का नाम नहीं लेता। मैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला के रमूज़ से आशना शख्स हूँ और ना मुझे इसका अंदाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला कब गुस्से में होता है और अल्लाह तबारक व तआला कब लोगों से खुश होता है। लेकिन वो लोग जो कि अल्लाह तबारक व तआला के रमज़ आशना हैं वो ये बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गुस्से में कब होता है और नाराज़ कब होता है। इसकी एक पहचान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से है और उससे आप खुद आम आदमी भी अंदाज़ा कर सकता है कि हमसे अल्लाह नाराज़ कब है और अल्लाह हमसे खुश है कब होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा से बनी इसराइल ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे खुश है या अल्लाह हमसे नाराज़ है। तो हज़रत मूसा ने उन्हें जवाब दिया, जब अल्लाह तुमसे खुश होता है तो तुम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करता है कि जो तुम्हारे दरमियान इंसाफ करते हैं और तुम्हें बेहतर तरीके से पेश आते हैं। लेकिन जब अल्लाह तुमसे नाराज़ होता है तो ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करता है जो कमीनों को सरफराज करते हैं और अहल लोगों को ज़लील और रुस्वा करते हैं और तुम्हारे दरमियान जुल्म करते हैं। मैं किसी तरफ इशारा नहीं करना, पाकिस्तान की 25 करोड़ जो कि इस वक्त आबादी हो चुकी है उसे खुद पता है कि हमें किस किस्म के हुक्मरान कितने अरसे से और कब कब मिलते रहे हैं और हमें खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या वाकई अल्लाह हमसे नाराज़ है या खुश है। लेकिन 75 साल की एक फ़र्द जुर्म है कि जो कोई भी शख्स पाकिस्तान की कौम के सामने पढ़ के सुना सकता है। ये फ़र्द जुर्म बहुत तवील है। सबसे पहली बात तो ये है कि पहली सूरत हाल जिसमें ये पाकिस्तान वजूद में आया था उसको बुनियाद बनाकर रिसर्च में कहते हैं कि इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी मसनूआत के फैक्ट्री की अगर इवैल्यूएशन करनी हो, उसका जायज़ा लेना हो तो किया जाता है कि उसने अपने अहदाफ क्या रखे, फिर उसके हिसाब से उसकी इवैल्यूएशन की जाती है कि क्या उसने अहदाफ अपने पूरे किए या ना किए। पाकिस्तान बनने से पहले अल्लामा इकबाल की एक पूरी की पूरी सोच और फ़िक्र थी, वो इस बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी और ख़ास तौर पे एक ऐसे ममलकत की तरफ लेके जा रही थी जिसमें अल्लाह के निज़ाम का नफाज मौजूद हो। पहली बात तो ये है कि इस बारे में दो राय ही नहीं है कि उस वक़्त जो लोग वहाँ ज़िंदा थे और उस लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लिए अलहदा मुसलमानों का वतन हासिल कर रहे हैं। 2 करोड़ के करीब माइग्रेशंस कहते हैं हुई हैं उस वक़्त, जिनमें से 1 करोड़ की माइग्रेशन जो हिजरत थी वो पाकिस्तान के इलाकों में हुई, जिनमें से पंजाबी और राजस्थान के लोग जो थे
اور دلی کے لوگ جو تھے وہ مغربی پاکستان آ گئے، اور بہار اور بنگال کے لوگ جو تھے وہ مشرقی پاکستان چلے گئے۔ ہم ان کو کھینچ کھانچ کے لائے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے ملک لے کے جا رہے ہیں جہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ قائد اعظم کی تقریروں میں بار بار اس چیز کا ذکر ملتا تھا، مسلمانوں کی مختلف لوگوں کی تقریر، یہاں تک کہ مسلم لیگ کے لوگ جو پنجاب کے اندر کمپین چلاتے تھے وہ کہتے تھے یہ مسلم لیگ نہیں، مسلم لیگ ہے، یعنی لکیر ہے، اس طرف لکیر کے مسلمان ہوتے ہیں اور دوسری طرف لکیر کے کافر ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کھیت کھلیان چھوڑے، اپنے بابا و اجداد کی قبریں چھوڑی، زمینیں جائیدادیں ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آ گئے۔ صرف 1.5 کروڑ مسلمان جو تھے، 1.25 کروڑ مسلمان جو ہے وہ بھارت میں رہ گئے، اور ان کی جو حالت وہاں پر اس وقت ہے اس کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جہاں جب ان کو کھینچ کے لائے تو وہ اس بات کے بارے میں یقینی تھے کہ ہم ایک ایسے ملک جا رہے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا ملک ہوگا، اور وہ مسلمان جو تھے وہاں پر اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ آج بھی پورے ملک کے اندر میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ ایک سروے کروائیں کہ تم کون سا نظام چاہتے ہو تو کہے گا میں حضرت عمر جیسی خلافت چاہتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں جناب جو بائیڈن کی طرح کی حکومت چاہتا ہوں، یا ڈین زیاؤپنگ کی طرح کی حکومت چاہتا ہوں، یا میں کوئی میکرون کی طرح کی حکومت چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں کہے گا۔ یہاں تک کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں سعودی عرب، طالبان، یا اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے طالبان، یا میں ایران کی طرح کی حکومت چاہتا ہوں۔ براہ راست ان کا مطمئن نظر یہ ہوگا کہ میں حضرت عمر جیسی حکومت۔ آپ ایک فارم بنا لیں، اس کے میں حضرت عمر کی خلافت یا خلافت راشدہ کہہ دیں، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، ان چاروں کے نام لکھ لیں اور اس کے سامنے باقی ماڈل لکھ دیں۔ میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی بدبختی ہوگا جو اس کے مقابلے میں کسی اور طرف ووٹ دے گا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ طے تھا، آپ نے ان کو لے کے آئے۔ 20 لاکھ مسلمان اس راستے کے اندر مارے گئے، تقریباً 20 لاکھ مشرقی پاکستان کی طرف بھی اور مغربی پاکستان کی طرف۔ 75,000 عورتیں اغوا ہوئیں جو آج بھی برآمد نہیں ہو سکیں، اور بے لاتعداد عورتوں نے وہاں پر کنوؤں کے اندر کود کے اپنی عصمتیں بچانے کے لیے خودکشی کی۔ اس طرف بھی ہوا اور اس طرف بھی ہوا، مسلمانوں میں بھی ہوا، ہندوؤں میں بھی ہوا۔ ہندو تو چلو اس بات پہ تھے کہ وہاں ان کی ایک ہندو حکومت بن رہی ہے یا اور کچھ نہیں، تو ہندو علیحدہ ہو رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے تو اپنے ہندوتوا کا خواب پورا کر لیا۔ آج 15 سال سے ان کے ہاں ایک ایسی حکومت قائم ہے کہ جو خالصتاً ہندوؤں کو ہی اس علاقے کا وارث سمجھتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا پہلا جرم، جس وقت یہ مملکت خداداد پاکستان بنا تو ہم نے اس مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے اوپر پہلی بحث چھیڑ دی۔ اس پاکستان کو کچھ لوگ ایسے ورثے میں ملے تھے کہ جو انگریز نے خالصتاً سیکولر اور لبرل بنائے ہوئے تھے، جن میں بے شمار صحافی بھی شامل تھے، اس میں بیوروکریٹ تھے، سول بیوروکریٹ بھی تھے، اس کے اندر پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی بھی تھی، اور سیاستدان بھی شامل تھے کہ جنہوں کو انگریز نے چن چنا کے ایچیسن میں ٹریننگ دے کے ان کو خاص طور پہ اپنے طور پر ایک ایسا بندہ بنا دیا تھا جس کو وہ خود کوکونٹ کہا کرتے تھے کہ یہ باہر سے براؤن ہیں، اندر سے پورے کے پورے وہ گورے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے 1 سال تقریباً 7-8 ماہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ جو تھا اس بات میں لگا دیا کہ یہ مملکت سیکولر ہوگی یا لبرل ہوگی۔ قرارداد مقاصد کو پاس کروانے کے لیے آپ سوچیں کہ صرف یہ لکھنا کہ یہ ملک نہیں بلکہ کائنات کا مالک و خالق اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ساورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے لیے بے شمار لوگوں کو جیل جانا پڑا، اور اس کے بعد 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد مقاصد جو تھی یہ پاس ہوئے۔ پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے دو لوگوں کو ریڈیو پاکستان پر اسلامی نظام حیات کے اوپر بات کرنے کے لیے اجازت دی، اور ان کی ایک کی 7 اور ایک کی 6 تقریریں آج بھی موجود ہیں جو کہ ریڈیو کے ریکارڈ میں بھی ہیں۔ ایک سے سید ابوالعلا مودودی جنہوں نے مختلف اسلام کے نظام کار کے اوپر گفتگو کی، اور دوسرا یہ تھے علامہ محمد اسد۔ علامہ محمد اسد کے زیر سربراہی پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا جسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ یہ اس کے ایم آبجیکٹیوز کی واحد کاپی ہے جو میرے پاس
موجود ہے جو بمشکل تمام میں نے حاصل کی کہیں سے، کیونکہ اس شخص کو قائد اعظم نے کچھ مقاصد دیے تھے کہ آپ نے ان پہ کام کرنا ہے، اور ممدود صاحب کے ذریعے دیا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف تو ممدود صاحب کا پروجیکٹ تھا، اس کا قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کے اوپر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ تمام تر اسمبلی کی بحثیں موجود ہیں، فیڈرل اسمبلی کی بحثیں، جس کے اندر یہ شخص جو تھا اس نے وہاں پر اس کا جو کارکردگی تھی اس پر بحث ہوتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس شخص کا نے اس میں لکھا تھا، ان ویو آف دا گریٹ چیلنجز both physical and spiritual which the Muslim millet in our country is undergoing in these days, the government have found it advisable to create a new department which would deal with the certain problem arising from the changes. The ultimate aim of this department is to help our community to reconstruct its life on Islamic lines, and therefore it has been named as Department of Islamic Reconstruction. یعنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو گزارنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اسلام کے ایک معاشی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی نظام اور زکوٰۃ کے نظام کے اوپر ایک پوری رپورٹ مرتب کریں۔ قائد اعظم کی جو تقریر 11 اگست کی بہت اہم ترین سمجھی جاتی ہے کہ اس کو سیکولر بیس بنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے گفتگو جب شروع کی تو اس کے بارے میں قائد اعظم نے خود 18 جنوری کو جا کے وہاں جواب دیا اس کا 1948 کو بار کے اندر کہ there are people who are creating mischief that we will abandon Sharia law. کچھ لوگ ہیں جو شرارت کر رہے ہیں کہ ہم اب شریعت لا جو ہے وہ نہیں نافذ کریں گے۔ شریعت لا is as applicable as it was 1300 years ago. شریعت کا قانون آج بھی ویسے ہی نافذ العمل ہے جیسے 1300 سال پہلے۔ تو پہلی ہماری خطا یہ تھی کہ ہم نے اس بندے کو، جس نے جب رپورٹ پیش کی تو ہم نے خاص طور پہ اس کو ایک بہانہ بنا کے سفیر بنا کے بھیجا، اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا جو دفتر تھا، جو سیکریٹریٹ کے ساتھ اس وقت جو کہ بعد میں اسمبلی بن گیا تھا، جو ہاسٹل بن چکا ہوا تھا، ایم پی ہاسٹل بن چکا ہوا تھا، آج کل بن چکا تھا، پھر اب وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، اس کو آگ لگا دی گئی اور سارا ریکارڈ جلا دیا گیا جو اس علامہ محمد اسد نے کام کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ پاکستان چھوڑ گیا اور کرتبہ میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بھی آیا، ان کو بلایا گیا تھا، اور وہ بھی اس کی بہت لمبی داستان ہے، لیکن یہاں میں اس کی گفتگو نہیں کرنا چاہوں۔ ہم مکمل طور پہ اسلام کے راستے سے آہستہ آہستہ ہٹنے لگے۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جس کی بنیاد پہ ہمیں آزادی ملی تھی، اس سے دور ہو گئے۔ ہم نے پھر تھوڑا بہت کوشش کی، 1956 میں ہم نے ایک دستور بنا لیا، اور اس دستور کے تحت ہم نے اس کے اوپر لکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کے تحت ہم الیکشن کروانے والے تھے کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے تختہ الٹا اور 1962 کا آئین پیش کیا، اور اس آئین کے تحت اسلامی کا نام پاکستان سے کھرچ دیا گیا، اور صرف جمہوریہ پاکستان جو تھا وہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یعنی ہمیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اسلامی کا لفظ لکھیں، اور 62 کا آئین جو جمہوریت کے حساب سے جس طرح کی اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس مقصد سے دور ہوتے چلے گئے جس مقصد کے لیے یہ مملکت وجود میں آئی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے؟ کیا اسلام کی شریعت کا نفاذ صرف پاکستان کے مسلمانوں پہ فرض ہے؟ ہاں، اس لیے کہ آپ نے وعدہ کر کے ایک نیشن سٹیٹ قائم کی تھی۔ عراقیوں نے کہا تھا ہم عراقی بائی نسل ہیں، ہمیں ہماری حکومت بننی چاہیے، بنا لی گئی۔ مصریوں نے کہا ہم فرعون مصر کی اولاد ہیں، بنا لے گی ان کے سلطنت میں حساب سے، نسل کے حساب سے، رنگ کے حساب سے سلطنت بنا دی گئی، ایرانیوں کی بنا دی گئی، خوبصورت بھی تھے، نسل بھی وہی تھی، ایرانی نسل تھی۔ سعودیز نے کہا ہم نے فتح کیا ہے، ہم سعودی سلطنت بنا دی گئی۔ ہم نے کہا نہیں، پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان یہ کوئی نیشنز نہیں، ہم ایک مسلمان نیشن کے طور پہ کام کرتے ہیں، اس لیے ہماری سزا بھی زیادہ بدن سخت ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 1970 کے الیکشن کروائے، اور پھر ہم نے ایک پورے خطے کے وہ مسلمان جو تھے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ رہے نام اللہ کا۔ ہماری آرگومنٹ کیا ہوتی تھی کہ ہم نے 10 لاکھ لوگ نہیں مارے، ہم نے صرف چند لاکھ لوگ مارے۔ ہماری آرگومنٹ کیا ہوتی تھی کہ ہم نے
اتنی ساری عورتیں، اتنے لاکھ عورتیں جو ہیں وہ ریپ نہیں کی، ہم نے چند ہزار کی ہیں، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی فکر نہیں. لیکن ہم نے اس خطے کے لوگوں نے اس پورے کے پورے آپریشن کے اندر انتہائی بے حسی کا ثبوت دیا، جسے کہتے ہیں ظلم کا ساتھ دینے کی صورتحال تھی. ہم یہی کہتے رہے کہ وہ بنگالی ہیں، بھوکے بنگالی ہیں، ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اچھا ہوا علیحدہ ہو گیا، ہم ان کو پال رہے تھے. آپ خود سوچیں کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ جنرل نیازی جس نے ہتھیار ڈالے تھے، وہ جب لاہور کے ایئرپورٹ پر اترا ہے تو اس کے گاؤں کے لوگ اسے ہار پہنا کر جلوس میں لے کے گئے تھے، اور اسے پاکستان کے پرچم میں بھی دفن کیا گیا تھا. اور یہی حال یحییٰ خان کو بھی پاکستان کے پرچم میں ہی دفن کیا گیا. کتنا بدقسمت تھا یہ پرچم کہ جس کا وہ شخص ہتھیار ڈالنے والا بھی اسی پرچم کے ملفوف ہو کے دفن ہو. اس کے بعد ہم ایک اور دور میں داخل ہوئے، اور وہ دور تھا مکمل طور پہ کمیونزم کی اصلاحات کا دور، بھٹو صاحب کا دور. بھٹو صاحب نے پوری کوشش کی کہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اسلام کی بنیادی روح سے متصادم آئین کو اور قانون کو بنایا. اگرچہ کہ انہوں نے اسلامی قانون دیا، اسلامی آئین دیا، لیکن اس کے روح پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے مکمل طور پر اس کو ایک کمیونزم کی صورتحال میں دھارنے کی کوشش کی، اور ساتھ ان کی ڈکٹیٹرشپ بھی تھی. لیکن ہمارے گناہ کا آغاز تھوڑی دیر سے بعد میں ہوتا ہے. اس وقت تک ہم خوشحال بھی تھے، اس وقت تک ہم پر جیسے کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں برکتیں برستی تھیں. ہم پوری دنیا کے اندر گروئنگ اکانومی تھے، اگرچہ کہ ہمارے گناہ تھے لیکن بہت تھوڑے تھے. یعنی 1970 کی ڈیولپمنٹ اکنامکس کی وہ کتاب آج بھی میری میز پہ پڑی ہوئی ہے، جو کہ انگلینڈ میں پڑھائی جاتی تھی میجرز کے اندر، گریجویٹ کے میجر کے اندر، اور جس میں دو ہی کیس تھے، ایک انڈسٹریل ریولوشن کا اور ایگریکلچر کا ریولوشن کا، اور دونوں میں میرے ملک پاکستان کا نام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں لگتا تھا ہم سے ابھی مایوس نہیں ہوا. لیکن 80 کی دہائی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارے ہاں. افغانستان میں جہاد شروع ہوا، ہم نے ساتھ دیا، افغانوں کا ساتھ دیا. وہ ایک بالکل آغاز میں ایک انتہائی شاندار جدوجہد تھی، جو کہ 1980 سے لے کے 1988 6 فروری تک رہی، جب روس کا سپاہی وہاں سے چلا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس جہاد سے بڑی بڑی گاڑیاں بھی بنائیں، ہمارے لوگوں کے محلات بھی بنے، ہمارے لوگوں کے کاروبار بھی چمکے. لیکن پھر ہم نے اس جہاد کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، ہم نے جس طرح 88 سے لے کے 95 تک افغانستان کے اندر خون کی ہولی کھلوائی، اور ہم خوش ہوتے تھے اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ ہم نہیں خوش ہوتے تھے، امریکہ خوش ہوتا تھا، اور ہماری وجہ سے افغانوں کا خون بہا. یہ ہمارا ہی نواز شریف صاحب تھے کہ جنہوں نے اس وقت گلبدین حکمت یار اور برہان الدین ربانی کی بنی ہوئی گورنمنٹ کو صرف ایک فون کال کے اوپر ثبوت اللہ مجددی کو بلا کے افغانوں کا خون بہایا. ابھی ہم افغانوں کا خون بہاتے ہوئے تھکے نہیں تھے کہ اس کے فوراً بعد امریکہ جو ہے اس کو طالبان کی حکومت سے نفرت ہو گئی. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مکمل طور پہ وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے تھے، جن کو امریکہ کہا کرتا تھا کہ یہ 7 ایکولز آف آر فادرز ہیں، یہ وہ ایکولز آف فادر، یہ وہ لوگ ہیں کہ امریکہ کے جنہوں نے امریکہ بنایا تھا، آزادی حاصل کی، ان کے برابر کے لوگ ہیں. ہم نے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کیا. پاکستان کیا بدنصیب دور شروع ہوتا ہے 9/11 کے بعد، جب پرویز مشرف یہاں موجود تھے. میں کبھی کبھی امریکن رپورٹس پڑھتا ہوں US پاکستان ریلیشنز کی، تو میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں کہ ہماری گناہ کتنے تھے. صرف ایک جامعہ حفصہ کا گناہ اور لال مسجد کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ ہم نے اس نہتے لوگوں کے ارد گرد ہم نے جس طرح ٹینکوں سے گولیاں چلائی ہیں. آپ سوچیں کہ مشرف صاحب صبح اٹھ کے کہتے ہیں وہ زیادہ تو نہیں مرے، 96 مرے ہیں. یہ کوئی 96، حالانکہ ان میں سے کسی ایک شخص نے کوئی ایک بھی جرم ایسا نہیں کیا تھا جس کی سزا موت. جتنے بھی ان کے جرم تھے وہ جرم زیادہ سے زیادہ اتنے ہی تھے کہ آپ ان کو 6 ماہ یا 7 ماہ یا 10 ماہ سزا دے دیتے. آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں زیادہ نہیں مرے تھے، 96 مرے تھے. ہم نے 600 کے قریب لوگوں کو پکڑا اور ان کو گوانتانامو بے بیچا، ان کے پیسے وصول کیے. اور بلارے کے سارے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ امریکی عدالتوں سے بے گناہ ہو کے نکلے، لیکن کوئی 10 سال قید کے بعد، کوئی 11 سال قید کے بعد.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، انبیاء کی لعنت، جس شخص نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اس کو غلام بنا کر بیچا۔ ہم نے افغان جنگ کے اندر سکھ نہتے مسلمان ملک کے خلاف باقاعدہ امریکہ کو 3 اڈے دیے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہم کر سکتے تھے مدد ہم نے کی، جس کے نتیجے میں ہم نے ایک وار آن ٹیرر شروع ہوئی۔ اس وار آن ٹیرر کے اندر ہماری پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر 70,000 بے گناہ لوگ جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وار آن ٹیرر کے اندر کوئی آئیڈیالوجیکل موت مرتا تھا، کوئی کسی کے پیسوں کے دے پہ مرتا تھا، کوئی بہلایا گیا تھا، کوئی پتلایا گیا تھا، اور یہ سارا گناہ کس کے کھاتے میں تھا؟ بحیثیت قوم ہم نے کہا یہ امریکہ کی جنگ نہیں، یہ ہماری جنگ ہے، ہم نے تسلیم کیا کہ یہ ہماری جنگ۔ اس کے بعد ہمارے گناہ مزید آگے بڑھتے گئے اور ہم اس پاکستان کے اندر ہم نے انہی 20 سالوں کے اندر ایک ایسا سیکولر لبرل معاشرہ قائم کیا کہ جس سیکولر لبرل معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کیا جانے لگا۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں وہ تعلیم دی جانے لگی کہ جو اس مغرب زدہ تعلیم کا چربہ تھی کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ڈنکا جو تھا وہ نہیں بچتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ہم نے ان بہاریوں کو وہیں رکھ چھوڑا کہ جن کو ہم بہلا پھسلا کر لائے تھے کہ ہم تمہیں ایک ایسے ملک میں لے کے جا رہے ہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا۔ بہت شاندار مثال ہے، اور مثال سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ یاد دلاتا ہے، دیکھو ہم نے تمہیں غلامی سے نجات دلائی۔ کس غلامی سے نجات دلائی؟ فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ کیسی غلامی سے؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ جو تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا۔ اور اللہ کہتا ہے آزادی دلانے کے بعد اخرقنا آل فرعون، پوری آل فرعون کو غرق کیا۔ اور پھر جب وہ لوگ صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ نے کہا اب ایسا کرو، فلاں بستی پہ حملہ کرو اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے اس دین کو نافذ کرو جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، یہ بہت جبارین کی قوم ہے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ اور پھر ان کو سزا یہ ملی تھی کہ 40 سال تک وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے تھے تاکہ ایک نسل جس نے یہ کیا ہے یہ بدلتی جائے۔ ہم مختلف نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہیں، ہمارا معاملہ بالکل ویسی ہی کیفیت کے اندر ہے۔ ہم اس وقت خالصتاً حالت عذاب میں ہیں اور ہمارے گناہ بے شمار ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ اجتماعی استغفار سے ہم واپس پلٹ آئیں۔ ورنہ یاد رکھیے گا بنی اسرائیل کو اللہ نے 40 سال بھٹکنے پہ مجبور کیا تھا اور وہ نسل بدل دی گئی تھی۔ ہم بھی نسل اتنی مقدس نہیں رکھتے، ہماری نسل بھی بدلی جا سکتی ہے۔ میں نے صرف مجموعی گناہ گنے ہیں۔ بحیثیت مجموعی پاکستان کی قوم کی خاموشی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پاکستان کی قوم جب چاہتی تھی کسی چیز کو بدلنا تو بدل سکتی تھی۔ جو لوگ پوری زندگی وابڈا کی بجلی بند ہونے کے اوپر 3 دن اسٹرائک کرتے تھے، جو لوگ اپنی نوکریوں کے لیے راستے بلاک کر دیا کرتے تھے، جو پاکستان کی افواج پاکستان کے سربراہ اپنی آرمی کی اس ریگولر قسم کے ڈسپلن کو بچانے کے لیے نواز شریف کا تختہ الٹ سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ ضرور سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ جو سربراہ افغان جنگ لڑ کے ایک آدھا سا اسلام نافذ کر کے باقی خاموش رہ جاتے تھے، مسلط کے شکار ہو جاتے تھے جیسے اللہ ان سے یہ بھی سوال کرے گا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم یہاں پر مکمل اسلامی نظام نافذ کر سکو؟ 10 سال تک جو ہے وہ اسلامی شریعت کورٹ کے اندر انہوں نے سود کی اوپر پابندی لگا دی تھی کہ فائنینشیل میٹر نہیں سنیں گے۔ ہم اللہ کے سامنے چیلنج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں
یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، لیکن ہم سود کا نظام لے کے آتے ہیں۔ ہمارے کم از کم 20 سے 25 قوانین ایسے ہیں جو اسلام کے مکمل مختلف ہیں، جن میں آئلی قوانین سے لے کے اس میں دوسرے تیسرے بہت سارے ایسے قوانین ایسے ہیں کہ جو اب تو ٹرانسجنڈر ایکٹ تک پاس کر دیا گیا، جس میں مرد اور عورت اور مرد اور عورت کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے گناہ کم ہیں؟ یاد رکھیں اب بھی وقت ہے، ورنہ کل بھی کہا تھا، پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ زلزلے، طوفان اور آفتیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔